गई है। हम कहते हैं अल्लाह ने रहमतें दे के मुस्तफा को सरापर रहमत बना के भेजा है, और जिस आखिरी नबी को अल्लाह ने आखिर में मबूस किया है वो नबी वो रहमतें लेके आए हैं कि क़यामत की सुबह तक मेरे मुस्तफा की रहमतें जो है वो कायनात को अपनी रहमतों से जो माला माल और फैज़याब करती रहेगी। खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। देखिए बिला तशबीह मिसाल समझाने के लिए होती है, बिला तशबीह। पानी हम जब हासिल करते हैं, चश्मे से भी पानी हासिल किया जाता है, खाले से, नहर से, दरिया से, इन तमाम चीजों से, जगहों से पानी हासिल करते हैं। लेकिन जिस बंदे के सामने समंदर आ जाए, फिर समंदर की मौजूदगी में नहरों और चश्मों की जरूरत बाकी। एक लाइट और रोशनी वो है जो हम बल्ब से हासिल करते हैं, कभी मोमबत्ती से, कभी चिराग से, कभी ट्यूबलाइट से, कभी बल्ब से रोशनी करते हैं, हासिल करते हैं। और एक रोशनी वो है जो सितारों की रोशनी है, एक रोशनी वो है जो चांद की रोशनी है। ये सारी रोशनियां अपनी जगह पे मुसल्लम हैं, लेकिन जब दोपहर का सूरज चमकना शुरू कर दे तो फिर ना मोमबत्ती की जरूरत रहती है, ना चिराग की जरूरत रहती है, ना वहां बल्ब की जरूरत, ना ट्यूब लाइट की जरूरत रहती है। जब सूरज चमकना शुरू हो जाए तो फिर बाकी सारी रोशनियां, उनकी जरूरत बाकी नहीं रहती। अल्लाह ने मेरे नबी को नबूवत का वो सूरज बना के भेजा है कि मुस्तफा की मौजूदगी में किसी और की जरूरत ही बाकी नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशार इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, लामका तक ओ जा जिसे का वो है। जो कहते सुभान अल्लाह सारे को लामका तक ओ जाला है जिसे का वो हर मकाम का उजाला हमारा नबी, हर मकाम का उजाला हमारा नबी, सबसे और करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आशिक सारे हाथ चुक के ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिनके हाथ सलामत है दाया हाथ बुलंद करके ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह अकबर। तो हुजूर की मौजूदगी में किसी और की जरूरत बाकी, बोले बाकी। हुजूर की जात वो है कि मेरे नबी की सीरत भी आला, मेरे मुस्तफ़ा की सूरत भी आला है। कुछ बातें मैंने मोहब्बत से करी ताकि आपका ज़ौक़ भी सलामत रहे, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। किसी ने बड़ा खूब कहा कि वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया तेरे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मिराज की रात
1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ فضائل اور سیرت کی کتابوں میں بالخصوص امام بہقی نے دلائل النبوہ و معرفت و حوالے صاحب شریعہ میں اس خطبے کو ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جن جن نبیوں نے خطبہ پڑھنا تھا اپنی اپنی عظمت و شان کا اظہار کیا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی خطبے پڑھنے کے بعد جب بیٹھ گئے، حضور کی باری آئی اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاشر انبیاء کلکم مسلم علی ربی وَإِنِّي كُلُّكُمْ أَسْنَا عَلَى رَبِّي وَإِنِّي مُسْلِمْ۔ فرمایا تم سارے اپنے رب کی ثنا کر چکے ہو، اب میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، تسی بڑا آہستہ کہنا، ذرا محبوب سبحان اللہ کہہ دیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ كل شيء وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل أمتي أمة وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح صدري ووضع عني بزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس ذات کی حمد، اس ذات کے لیے خوبیاں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ساری مخلوق کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ میرے اوپر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جس کتاب میں ہر چیز کا رب نے بیان رکھ دیا۔ اللہ نے مجھے امت عطا فرمائی تو خیر امت عطا فرمائی، جو امت اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، رب نے میرے بوجھ ہلکے کر دیے، رب نے مجھے فاتح بھی بنایا گیا، خاتم الانبیاء بھی بنا دیا گیا۔ جعلنی فاتحا و خاتمہ۔ حضور نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا، جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور سب نبیوں رسولوں کے سامنے اس اجتماع کی موجودگی میں جناب ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج مصطفیٰ نے جو اپنی عظمتیں اور شانیں بیان کی ہیں، ان عظمتوں اور شانوں کی وجہ سے یہ سارے نبیوں رسولوں پر فضیلت پا گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ سارے پڑھ دو، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ پیر نعرہ رسالت، ذرا ہاتھوں کو جھنڈے بنا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
اور حضور کی ذات گرامی قدر کی عظمتیں تو وہ ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں رسولوں پیغمبروں کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ نے ساری اکٹھی کر کے اپنے محبوب کے دامن میں عطا فرما دی۔ امام ابن الجوزی نے نقل کیا کہ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو فرشتوں کو یہ ندا دی گئی کہ آتول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں، ان کو دے دو۔ کیا دے دو؟ فرمایا آتول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفوت آدم مولد شیس شجاعت نوح حلم ابراہیم لسان اسماعیل رضا اسحاق فصاحت صالح رفعت ادریس حکمت لقمان بشرا یعقوب جمال یوسف صبر ایوب قوت موسیٰ تسبیح یونس جہاد یوشا نغمت داود حیبت سلیمان وقار الیاس اسمت یحییٰ قبول زکریہ زہد عیسیٰ علم الخدر وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ إِنَّهُ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے نبی رسولوں فرشتوں پیغمبروں کو جو جو عظمتیں شانیں دی ہیں آج ساری کٹھی کر کے میرے محبوب کو دے دو، کیونکہ یہ آنے والا کل کائنات کا سردار بن کے دنیا میں تشریف لانے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اس لیے ہمارے امام بولے آپ فرماتے ہیں سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب کو آتا مل کے محبت سے پڑھ لیں، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارا وہ نبی ہے جس کی نہ سیرت میں کوئی کمی ہے نہ صورت میں کوئی کمی، نہ سیرت میں کوئی کمی نہ صورت میں کوئی کمی، اور حضور کی ذات گرامی قدر کو اللہ رب العزت نے ہر شے عربہ و اعلیٰ عطا فرمائی۔ اب مرزا قادیانی دجال جو نبوت کا دعوے دار ہے اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی سوانے کو زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، نہ اس کی سیرت کسی کام کی نہ صورت کسی کام کی۔ اس کی زندگی کو دیکھیں تو دجال کی زندگی جھوٹوں اور کذبات سے بری پڑی، اور اتنا بیڈ کریکٹر انسان ہے کہ جو ایک سمپل ایک سادہ متقی مسلمان ہونے کا بھی اہل نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ زندگی بھی اتنی اس کی جھوٹوں سے اور تضادات کے مجموعے سے بری ہوئی ہے، اور اس کی صورت کو دیکھ لیں۔ اللہ کا جو بھی نبی دنیا میں آیا ہے اللہ نے نبی میں عیب نہیں رکھا۔ نبی میں عیب لوگوں کے تنفر کا سبب بن سکتا ہے، لوگوں کے ہدایت کے حصول میں رکاوٹ اور مانع ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کوئی نبی عیب اس کے اندر نہیں ہوتا۔ لیکن مرزا قادیانی کی تصویر آج بھی آپ دیکھ لیں، اس کی کتاب سیرت المہدی کے شروع میں اس کی چھپی ہوئی ہے۔
تصویر ایک آنکھ سے کانا تھا، اور اس کی سیرت المہدی ہی کم از کم اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی سیرت المہدی کے اندر اس کا کریکٹر اور اس کا کردار بھی بتاتا ہے کہ نبی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ بندہ مسلمان کہلانے کا بھی حقدار ہے۔ اور پھر اتنے کذبات، اتنے جھوٹ اور اتنے جھوٹوں کا پلندہ اس کی کتابوں کے اندر، اس کی تحریرات کے اندر تضادات موجود ہیں۔ دیکھیے کچھ باتیں ایسی بالکل واضح اور بین اور عیاں ہیں کہ ہر سادہ سمپل مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بندہ بالکل صاف واضح جھوٹا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ دیکھیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر تک اللہ کے جتنے نبی رسول دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لے کے آنے والے فرشتے کا نام جناب جبریل علیہ السلام۔ کیا نام بولے؟ جناب جبریل امین علیہ السلام، اور اللہ رب العزت کے رسول فرشتے ہیں، بڑے مکرم اور بڑے معزز فرشتے ہیں، اور جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کے سردار ہیں۔ جناب جبریل امین علیہ السلام سب نبیوں کے پاس وحی لے کے آئے۔ مرزا دجال کے جھوٹا ہونے کی دلیل آپ، یہ بالکل سمپل سی دلیل ہے، اور اس کی کتاب روحانی خزائن کے اندر اس کا اپنا بیان موجود ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس جو وحی لے کے فرشتہ آتا اس کا نام کیا؟ تو مرزا قادیانی کہتا کہ اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ یہ بطور مذاق نہیں کہہ رہا، یہ اس کا رد کرنے کے لیے اور اس کی جو نا وہ اس کے کذب کو بیان کرنے کے لیے، کہ تاکہ آپ سمجھیں کہ سارے نبیوں پر وحی لے کے آنے والے فرشتے کا نام جناب جبریل ہے، لیکن قادیان کا جھوٹا دجال اس کے پاس جو شیطانی وحی لے کے آتا تھا اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ تو جس کے پاس ٹیچی ٹیچی آتا ہے وہ بناسپتی اور جھوٹا تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا سچا نبی ہو سکتا نہیں۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت نے نبیوں پر وحی نازل فرمائی، تو نبی کی قوم کی جو زبان ہوتی تھی، قرآن نے اعلان کر کے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ نے جو بھی رسول بھیجا تو رسول اللہ نے اسی زبان میں بھیجا جو قوم کی زبان ہوتی تھی۔ لیکن مرزا قادیانی کی جو شیطانی الہامات اور شیطانی وحی کا مجموعہ ہے تذکرہ، اس کی کتاب تذکرہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی جگہ پہ اس کے اوپر آنے والی وحی وہ پنجابی میں، کوئی سنسکرت زبان میں، کوئی انگلش میں، کوئی ہندی زبان میں، کوئی اردو میں، اور جب ہندی زبان میں شیطانی وحی اس پر آتی تھی تو کہتا بعض اوقات مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے اس کا مطلب اپنے ہمسایوں کے لڑکے ہندو نوجوان سے پوچھنا پڑتا تھا۔ ایسا دجال جھوٹا تھا، یعنی نبی ہونے کا دعوے دار ہے، اور یہ کلیم کر رہا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، اور جو وحی آ رہی ہے اس کا مطلب ہی سمجھ پاتا نہیں ہے۔ جس کو وحی سمجھنے کے لیے ہندوؤں کے لڑکے کی ضرورت پیش آتی ہو وہ سچا نبی ہو سکتا، وہ کذاب اور جھوٹا اور دجال ہے، وہ سچا نبی ہو سکتا نہیں۔ اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ مجھے بعض اوقات وحی آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے I love you، کیا کہتا ہے؟ یہ انگریزی کی وحی۔ اس طرح دیگر اس کی بہت ساری تذکرہ کے اندر شیطانی الہامات اور شیطانی جو اس کے اوپر وحی آتی تھی وہ ایک پورا مجموعہ موجود ہے۔ یہ بھی مرزا جو ہے وہ قادیانی کے جھوٹا ہونے کی واضح دلیل ہے کہ مرزا دجال جھوٹا اور کذاب تھا، نبی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ایک مسلمان بھی کہلانے کا حقدار نہیں تھا۔ اسی لیے اس وقت کے اہل سنت کے جید علماء نے بالاجماع اور بالاتفاق مرزا قادیانی کے اوپر کفر کے فتوے دیے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے تاجدار گولڑا پیر مہدی شاہ صاحب اور دیگر اہل سنت کے بڑے علماء، جن میں سے مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے اہل سنت کے عالم، جنہوں نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کا ناطقہ بند کیا اور رجم الشیاطین کتاب لکھ کے اس کو ناکو چنے چبوائے، اور بالخصوص اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فتویٰ دیا، حرمین طیبین کے علماء سے فتوے لکھائے، اور پھر انہی فتاوی جات کی
सैकड़ों की तादाद में हिंदुस्तान के उलमा ने तस्दीकात और तौसीक करके इस बात को वाज़े तौर पर, एलानिया तौर पे कहा कि ये मिर्जा कादियानी दज्जाल दुनिया का वो बदतरीन काफिर है, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही और तवक्कफा फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफर। जो इसके कुफ्र में शक करे या इसके कुफ्र में तवक्कुफ भी करेगा, उसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक हो सकता नहीं। तो दुनिया का बदतरीन झूठा, कज़्ज़ाब और मुर्तद मिर्जा कादियानी वो अपने अंजाम को पहुंचा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान और अहले इस्लाम को उसके शर से महफूज फरमाया। दोस्तों गिरामी कदर, अकीदा खत्म नबूवत ये इस्लाम का वो बुनियादी अकीदा है कि इस अकीदे के अंदर अगर हल्का सा भी कोई किसी किस्म का शक व शुबा आए या किसी किस्म का तरद्दुद आए तो ईमान सलामत बाकी रह सकता नहीं। अजमाअतिल उम्मतु अला हमले हाज़ल कलाम अला ज़ाहिरिही। इमाम काजी अय्याज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह अश-शिफा के अंदर लिखते हैं कि उम्मत सारी इस बात पर मुत्तफ़िक़ है। सूरतुल अहज़ाब की आयत खत्म नबुव्वत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को खातमुन नबिय्यीन फरमाया, और खातमुन नबिय्यीन का माना वही है जो उसके ज़ाहिर से मफ़हूम होता है। अल मुरादु मिन्हु दूना ताबीरिन वला तख़सीसन, उसमें किसी किस्म की कोई ताबील व तख़सीस नहीं। और फरमाते हैं कि जो बंदा इसमें किसी किस्म की ताबील व तख़सीस करेगा और उसमें कोई और माना तब्दील करने की कोशिश करेगा, उसका ईमान और इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक बाकी नहीं रह सकता। अकीदा खत्म नबूवत हमारी जान, हमारी ईमान, हमारी पहचान है। अल्लाह करीम हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खत्म नबूवत के इस मुबारक अकीदे के ऊपर हमारा ईमान और ज़्यादा मुहकम और मजबूत फरमाए, और नबी करीम अलैहिस्सलाम के ताज खत्म नबूवत की हिफाजत और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का प्रचार हमें करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मा अलैना।